अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी जाने वाली किताब अर-रईत अल-मख्तूम की एपिसोड नंबर 35, किस्त नंबर 35। इस्लामी लश्कर खैबर के दामन में मुसलमानों ने आखिरी रात, जिसकी सुबह जंग शुरू हुई, खैबर के करीब गुजारी, लेकिन यहूद को कानो कान खबर न हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब रात के वक्त किसी कौम के पास पहुँचते तो सुबह हुए बगैर इनके करीब ना जाते। चुनाचा इस रात जब सुबह हुई तो आपने गल्स अंधेरे में फजर की नमाज अदा फरमाई। इसके बाद मुसलमान सवार होकर खैबर की तरफ बढ़े। इधर अहले खैबर बेखबरी में अपने भावड़े और खांची वगैरह लेकर अपनी खेती बाड़ी के लिए निकले तो अचानक लश्कर देखकर चीखते हुए शहर की तरफ भागे कि खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखकर फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो उन डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के पड़ाव के लिए एक जगह का इंतखाब फरमाया। इस पर हब्बाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये बतलाइए कि इस मकाम पर अल्लाह ने आपको पड़ाव डालने का हुक्म दिया है या महज आपकी जंगी तदबीर और राय है? आपने फरमाया, नहीं, ये महज एक राय और तदबीर है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मकाम कलाए नता से बहुत ही करीब है और खैबर के सारे जंगजू अफराद इसी कले में हैं। इन्हें हमारे हालात का पूरा इल्म रहेगा और हमें इनके हालात की खबर न होगी। इनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारे तीर इन तक ना पहुंच सकेंगे। हम इनके शफूर से भी महफूज न रहेंगे। फिर ये मकाम खजूरों के दरमियान है, पस्ती में वाक़या है और यहाँ की ज़मीन भी वबाई है। इसलिए मुनासिब होगा कि आप किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने का हुक्म फरमाएं जो इन मफासद से खाली हो और हम इसी जगह मुंतकिल होकर पड़ाव डालें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो राय दी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद आप दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। नेज़ जब आप खैबर के इतने करीब पहुँच गए कि शहर दिखाई पड़ने लगा तो आपने फरमाया, ठहर जाओ। लश्कर ठहर गए और आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, सातों आसमान और जिन पर वो साया फिगर है इनके परवरदिगार, और सातों ज़मीन और जिनको वो उठाए हुए हैं इनके परवरदिगार, और शयातीन और जिनको उन्होंने गुमराह किया इनके परवरदिगार, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई, इसके बाशिंदों की भलाई का सवाल करते हैं और इस बस्ती के शर से और इसके बाशिंदों के शर से और इसमें जो कुछ है इसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। इसके बाद फरमाया, चलो अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। जिस रात खैबर की हदूद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक यही आरज़ू बांधे हुए और आस लगाए था कि झंडा इसे मिल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, इनकी तो आँख आई हुई है। फरमाया, उन्हें बुला लाओ। वो लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आँखों में लाब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो शफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा अता फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं इनसे इस वक्त तक लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं। आपने फरमाया, इत्मीनान से जाओ यहाँ तक कि इनके मैदान में उतरो, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हकूक़ और उन पर वाजिब होते हैं इनसे आगाह करो। बखुदा तुम्हारे ज़रिया अल्लाह ताला एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। खैबर की आबादी 2 मंतकों में बटी हुई थी। एक मंतके में हस्ब ज़ेल 5 कले थे, हसन नाम, हसन सअब बिन मुआज़, हसन कला ज़ुबैर, हसन अबी, हसन नज़ार। इनमें से मशहूर
3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نتا کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ نمبر 1 حسن کموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ حسن وطیح اور حسن سالم، ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شاہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبادرت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن عقوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابلے میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے 2 اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ سلمہ بن عقوع کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربراہ اور یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تابو مقاومت نہ رہی، چنانچہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نعم پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ نعم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبادرت مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دی اور چولہوں پر ہڈیاں چڑھا دی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ قلعہ نام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاع کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرے کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو قاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہود بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار 2 شاہزور جاں باز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبادرت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جاں بازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن حرش انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بند نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے، اور اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی۔ یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی رتا اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا، اور اس علاقے میں چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگے۔ نتاح اور شک کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ و وطیح اور سالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نتاح اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی
یہی پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس کلہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں کلوں میں سے کسی کلے پر جنگ ہوئی نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قبوس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقعی نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس قلعے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قبوس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنی کے نصب فرمائی۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جنباتی کی۔ پہلے ابن ابی حقیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جاں بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل اس معاہدے کے علی الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بنت اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بنت اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانوں کو روانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور بس، اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکاک کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ ساحل کرنے کے لیے قلعہ نعم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاڑ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا اور دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی بنت اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی حقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی۔ ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلاوطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ بھال رکھتے اور جوتے بونے کا کام کر سکتے، اور خود صحابہ اکرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔
اس لیے آپ نے خیبر کی زمین میں اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی، اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کا 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے، اور عام مسلمانوں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل، اور دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا جو موجود تھا، ان کے لیے بھی، اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شاہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوجی کو 1 حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے کشتی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے وہ 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ پہنچے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئی تو حضرت دخیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت وہی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا دخیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔
حضرت دخیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دخیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستہ میں 3 روز شبھائے اور اسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میرے آغوش میں آ گرا ہے۔ باخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلودہ کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا، اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشیر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، ایک قبیلہ اشجع سے، ایک قبیلہ یسلم سے، ایک اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں اہل سیر نے شہداء خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف و عقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف تبری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودی نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنظر کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ بدر میں شہید ہوئے، نمبر 2 جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر معیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدق کے نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بطور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے فارغ ہوتے ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک
جماعت بھی شامل ہو گئی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تینوں سے استقبال کیا، وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا، لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی، پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشیر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور نہ ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے اس کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا میں 4 روز قیام فرمایا۔ جو مال غنیمت ہاتھ آئے اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر فدق اور وادی قرا کے باشندوں کے سفر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی، جو یہ تھی، یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو ادایا کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کی اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے
بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریہ کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔